काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम किताब को आजकल पढ़ रहे हैं मदीना से मदीना तक, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 9। हम बहुत कुछ तारीख़ के हवाले से जान रहे हैं और पिछली रिकॉर्डिंग में भी हमने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हवाले से जो भी तारीख़ में वाक़यात पेश आए हैं वो बहुत तफसील से जाना। आइए अब मज़ीद आगे हम क्या जानने जा रहे हैं। हेडिंग है हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और इब्न ज़ियाद की तल्ख़ कलामी। हम हैं पेज 121 ही में, बिल्कुल आखिरी 1-2 लाइनें और उसके बाद अगले सफ़ात की जानिब हम सफ़र तय करेंगे। लिखा है कि तरीही तोयरे ये है छोटिए तरीही ने अपनी किताब मुंतखब उल तारीख़ में लिखा है कि जब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को उस मलऊन इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया तो लाने वालों ने कहा कि ए मुस्लिम के अमीर को सलाम करो। हज़रत ने फरमाया कि यानी मरजाना का बेटा इब्न ज़ियाद सलाम करने का अहल नहीं, सलाम उस पर किया जाता है जो हिदायत के ताबे हो और आक़िबत से ख़ाइफ हो, और मैं तमाम बादशाहों के बादशाह खुदा की अताअत करने वाला हूँ। इब्न ज़ियाद ने इस गरीब की हालत को देखा, उधर अपने जाहो जलाल शान व शौकत को देखा तो इस अंदाज़े सलाम पर कहका लगाया। हाजियों की तरफ से पैगाम आया कि ए मुस्लिम बिन अकील, इब्न ज़ियाद आपसे अच्छा सलूक करना चाहता है कि कहका लगा रहा है, उसे क्यों अमीरी का सलाम नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे आगे लिखा है कि मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा कोई अमीर नहीं है। अब इब्न ज़ियाद ने कहा कि ए फर्जंद अकील, तुम इसलिए कूफा आए हो कि लोगों में इख्तिलाफ डाल दो और मुसलमानों का खून बहाओ और बाज़ को तरजीह दो और बाज़ की तरदीद करो, इसकी क्या वजह है। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम मैंने ये काम अपनी सवाबदीद से नहीं किया, बल्कि इस शहर के लोगों का ख्याल है कि तेरे बाप ज़ियाद ने कूफे के नेक और शरीफ लोगों का कत्ल आम किया और महज चंद लोग बाकी बचे और कैसर व कसरा के बादशाहों की तरह हुकूमत की और एक तरह शरीयत और आईन मोहम्मदी को उठा लिया। इन लोगों ने हमें चाहा है और अपने इज्ज़ व इनकिसारी का इजहार किया है। हमें खुतूत लिखे हैं, इन खुतूत में अपनी तकालीफ और दुखों की वजाहत की है। हम यहाँ इसलिए आए ताकि लोगों को अदल इंसाफ कायम रखने में रहनुमाई करें और किताब खुदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब लोगों को अमल कराएं। इब्न ज़ियाद नापाक ने कहा कि ए मुस्लिम, तुम्हारी इस कदर अहमियत नहीं कि इतना बड़ा काम अदल इंसाफ का क़याम और किताब खुदा व सुन्नत रसूल पर अमल करा सको। ए फासिक, नाउज़ुबिल्लाह, ब्रैकेट में लिखा है, क्यों लोगों को किताब खुदा पर अमल न करने दिया, हालांकि तुम मदीना में शराब पीते थे और कूफे में इमामत कराने आ गए हो। अब हज़रत मुस्लिम सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि ए जालिम, क्या मैं शराब पीता हूँ? तो खुद जानता है कि तू झूठ बोल रहा है और अपने काम को दूसरों के ज़िम्मे लगा रहा है। जो शख्स मुसलमानों के खून की नदियाँ बहा रहा हो और नफूस मोहतरमा को मुसलसल कत्ल करता रहा हो, ईमान वालों को तकलीफ़ें पहुँचाता रहा हो और मुसलमानों को लूटता रहा हो, उस शख्स से क्या तवक्को की जा सकती है कि झूठ या बुरे गुमान को किसी मुसलमान के नाम लगाए। इब्न ज़ियाद ने कहा, ए फासिक, नाउज़ुबिल्लाह, तुम्हारा दिल बड़ा चाहता था कि कूफे में हुकूमत करूं और तख्ते हुकूमत पर बैठूं, लेकिन खुदा ने तुझे इस रुतबे से महरूम रखा है। हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बेदीन, अगर हम खिलाफत के अहल नहीं तो फिर कोई भी खिलाफत के लायक नहीं। इब्न ज़ियाद ने कहा, आज खिलाफत और बादशाही की लियाकत यजीद में है,
تم پر یزید کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کر دے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اسلام میں بدعت ڈالنے کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ آج تک جو کچھ تم نے چاہا وہ کیا ہے، ایسے کرتے رہو گے۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کی زبان کو خاموش نہیں کیا جا سکتا، تو ابن زیاد نے گالی دینا اور فحش کلام کرنا اور امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت عقیل علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے دلی دکھوں کی وجہ سے سر کو نیچے کر لیا اور ذہنی طور پر آمادہ ہو گئے کہ ابھی قتل ہو جائیں اور یہ بد کلامی اور گالیاں نہ سنیں، لہٰذا اس بے حیا اور بد زبان یزید کا اور کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن لحوف میں ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زنا زادہ تو اور تیرا باپ ان گالیوں کے مستحق ہیں اور ان بد زبانوں کے اصل ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے ہیں، اور جو کچھ تو کر سکتا ہے کر، کمی نہ کر۔ اب سامعین اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام کی وصیت۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام بن عقیل کو دارالامارہ لایا گیا تو انہوں نے سلام نہ کیا، تو ابن زیاد نے کہا کہ سلام کرو یا نہ کرو قتل ہو جاؤ۔ جناب مسلم علیہ السلام کو موت کا یقین ہو گیا تو فرمایا کہ اے فرزند زیاد، تو مجھے خواہ مخواہ قتل کرنا چاہتا ہے تو ایک قریشی شخص کو کہ جو میرا رشتہ دار ہو اسے لاؤ تاکہ میں وصیت کر سکوں۔ ارشاد میں مرحوم شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ایک محافظ نے کہا کہ اے مسلم، کیوں امیر کو سلام نہیں کیا؟ جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اسے سلام کیوں کروں؟ اگر اس نے مجھے قتل نہ کیا تو مجھ سے بہت سارے سلام سنے گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی قسم کہ تجھے ضرور قتل کروں گا۔ جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہے، مجھے تو قتل کرے گا؟ ابن زیاد نے کہا کہ ہاں میں تجھے قتل کروں گا۔ جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ پس ان باتوں کو چھوڑو، اپنے کسی رشتہ دار کو وصیت کرنے دو۔ ابن زیاد نے کہا وصیت کر لو۔ جناب مسلم علیہ السلام نے درباریوں اور ہزار پر نظر دوڑائی تو ان کی نظر عمر بن سعد پر پڑی اور فرمایا کہ اے سعد کے بیٹے، میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری ہے، لہٰذا مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میری ضروریہ حاجت کو پوری کرو اور اسے مخفی رکھنا۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کی خوش آمد کے لیے حضرت مسلم علیہ السلام کی بات پر توجہ نہ دی بلکہ انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ ابن زیاد نے اپنی شقاوت کے باوجود کہا کہ اے احمق، یہ تم سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے اور تم اپنے چچا زاد کی حاجت پوری کرنے سے گریز کرتے ہو۔ ایک روایت کے مطابق ابن سعد نے کہا اے امیر، میری اس سے کون سی رشتہ داری ہے اور کیا دوستی ہے؟ پھر ابن سعد اپنی جگہ سے اٹھا اور دربار میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سب دیکھ رہے تھے۔ حضرت مسلم سلام اللہ علیہ شکستہ سرد صورت اور زخمی جسم اور خون آلودہ چہرے سے ابن سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جب سے میں اس شہر میں آیا ہوں میں نے نان و طعام اپنی جیب سے کھایا، اس وجہ سے میں مقروض ہوں اور میرا قرضہ 700 درہم ہے، لہٰذا میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے قتل ہونے کے بعد میرے جسم کو ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ کسی شخص کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج کر اگر مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں تو ان کو واپس پلٹایا جائے اور وہ کوفہ نہ آئے، کیونکہ انہیں پہلے جلدی آنے کی تاکید لکھ چکا ہوں اور اب وہ آئیں گے اور شریر لوگوں میں گر جائیں گے۔ ابن سعد نے ہنس کر کہا کہ اے امیر، کیا جانتے ہو اس نے کیا وصیت کی ہے؟ یہ تو یہ کہتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے سعد کے بیٹے، تم بڑے کمینے شخص ہو، تجھے اس نے امین بنایا ہے اور تو خیانت کر رہا ہے، لیکن کبھی تو خائن بھی امین ہو جاتا ہے، کبھی تو، اور تم تو بہت بے مروت ہو کہ اس کے راز کو فاش کر رہے ہو۔ اس کے اپنے مال سے اس کا قرضہ ادا کرو، اس کے قتل کے بعد اس کے جسم سے جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، لیکن حسین علیہ السلام کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے مزاحم نہ ہوں تو ہم ان کے مزاحم نہیں ہوں گے۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت۔ جب غش میں گرا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، آدا
نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسی باندھ کے ایک بار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار۔ 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی، ہوئے قتل پسر بھی۔ ابن زیاد نے جلاد کو بلایا کہ آؤ، اب مسلم علیہ السلام کی وصیت مکمل ہو گئی ہے، اسے دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس حکم سے تمام دوستوں اور دشمنوں کے جسموں میں لرزہ اور راشا پیدا ہو گیا۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن زیاد، اگر تیری میرے ساتھ کوئی رشتہ داری ہوتی تو قتل نہ کرتے۔ تاریخ اعصم کوفی میں ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر اپنے باپ کا بیٹا ہوتا اور حرام زادہ نہ ہوتا تو مجھے قتل نہ کرتا، لیکن تو اس کا بیٹا ہے جس کا باپ معلوم نہیں، لہٰذا تو نے مجھ بے گناہ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے باپ کا باپ کون ہے، پس سندی فرزند سندی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ابن زیاد بہت غصے میں آیا اور کہا کہ اسے فوراً قتل کر دو۔ روض الشہداء میں ملا حسین کاشفی نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے آواز دی کہ اس دربار میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو چھت پر لے جائے اور قتل کر دے۔ بکر بن حمران کے بیٹے نے کہا کہ اے امیر، یہ کام میں کرتا ہوں کیونکہ اس نے آج ہی میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ تاریخ الفتوح میں مذکور ہے کہ ابن زیاد نے دربار سے ایک شامی جسے جناب مسلم علیہ السلام نے زخمی کیا تھا بلایا اور کہا کہ مسلم علیہ السلام کو چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو اور اپنے بغض کی آگ کو بجھا دو۔ منتہی الاعمال میں محدث قمی لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے بکر بن حمران سے، جس کو مسلم علیہ السلام نے ایک ضرب ماری تھی، کہا کہ مسلم علیہ السلام کو قصر دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور گردن اڑا دو۔ بہر صورت حضرت مسلم علیہ السلام کا جو بھی ناپاک اور خبیث قاتل تھا، جب اسے ابن زیاد نے حضرت علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تو حضرت علیہ السلام کو چھت پر لے گیا۔ اس وقت مسلم تکبیر پڑھ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے اور درود شریف کا ورد کر رہے تھے، اور اہل کوفہ کا خدا کے پاس شکوہ بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ، میرے اور اس قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما کہ ہمیں افسوس کہ ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا اور ہمیں جھٹلایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ملا حسین کاشفی، میم پہ پیش ہے، میم لام الف، ملا حسین کاشفی روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں کہ جب مسلم کو چھت پر لے گئے تو مسلم علیہ السلام نے مکے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، کیا مسلم بن عقیل کی حالت کی خبر ہے؟ ابھی مخنف کے مقتل میں ہے کہ مسلم علیہ السلام نے جلاد سے تمنا کی، جلاد سے کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، پھر قتل کر دینا۔ اس سخت دل جلاد نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں کہ تجھے نماز کی اجازت دوں، تو مسلم علیہ السلام رونے لگے۔ مرحوم مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص جس کو مسلم علیہ السلام نے زخمی کیا ہے؟ تو بکر بن حمران آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم علیہ السلام کو چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ وہ پلید جناب مسلم علیہ السلام کو چھت پر لے گیا اور قتل کر دیا، اور حضرت علیہ السلام کے جسد پاک کو چھت سے نیچے زمین پر گرا دیا، جبکہ سر لے کر ابن زیاد کے پاس آ گیا، لیکن وہ ڈر رہا تھا اور اس کے جسم میں لرزہ تھا۔ مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا کہ اس طرح خائف کیوں ہو اور کانپ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، جب میں مسلم علیہ السلام کو قتل کر رہا تھا تو ایک سیاہ پوش اور غضبناک شخص کو دیکھا جو میرے سامنے کھڑا تھا اور جس نے انگلیوں کو دانتوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں تھی جو تجھے خیال آیا، اسے ذہن سے نکال دو۔ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے کہ جب بکر بن حمران چھت سے اتر کر ابن زیاد کے پاس آیا تو ابن زیاد نے پوچھا کہ قتل کر دیا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ جب تم چھت پر لے گئے تو مسلم کیا کہتا تھا؟ وہ کہا، کیا اس نے معافی نہیں مانگی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ تکبیر، تسبیح اور استغفار پڑھ رہا تھا۔ جب میں گردن اڑانے لگا تو دکھی دل سے اس نے کہا کہ اے اللہ، میرے اور اس قوم کے درمیان خود فیصلہ فرما کہ جنہوں نے ہم سے دھوکہ کیا اور ہمیں ذلیل کر دیا۔ اے امیر ابن زیاد، مسلم علیہ السلام مناجات کر رہے تھے۔ جب
میں نے ضرب ماری تو کارگر ثابت نہ ہوئی۔ مسلم علیہ السلام نے فرمایا اب تو بس کرو۔ میں نے کہا نہیں، پھر تلوار کی ضرب ماری جس سے وہ قتل ہو گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ہانی بن عروہ کی شہادت۔ لکھا ہے جناب مسلم کو شہید کرنے کے بعد جسم کو گلی میں پھینک دیا گیا اور سر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد ملعون ہانی بن عروہ کے متعلق سوچنے لگا اور اس کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا۔ مرحوم مفید رحمۃ اللہ نے کتاب ارشاد میں لکھا ہے کہ محمد بن اشعث نے کہا کہ اے امیر، جناب ہانی کا مقام اور مرتبہ و منزلت اشراف اور اشخاص کوفہ میں معروف اور مشہور ہے۔ وہ ایک بزرگوار اور بڑے قبیلے و عشیرہ والے ہیں اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں انہیں آپ کے دربار میں لایا ہوں اور اس کو میں نے پناہ دی تھی، لہٰذا میری تمنا ہے کہ ہانی کو بخش دو اور اس کے قبیلے کو میرا دشمن نہ بناؤ۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے وعدہ کیا کہ میں انہیں بخش دوں گا، لیکن بعد میں اس نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور حکم دیا کہ ہانی کو زندان سے لایا جائے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ہانی کو بازار کے چوراہے پر لے جاؤ اور قتل کرو تاکہ وہ اور تمام اہل کوفہ جان لیں کہ مجھے ان کے قبیلے اور عشیرے سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب جلاد اس بوڑھے نحیف اور روشن ضمیر کو زندان سے باہر لایا اور گوسف فند فروشوں کی منڈی میں لے گیا تو ہانی رحمت اللہ رضی اللہ نے جلاد سے پوچھا کہ مجھے کدھر لے جا رہے ہو اور کیا ارادہ ہے؟ اس وقت ہانی فریاد کر رہے تھے اور اہل شہر سے مدد مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مزہج قبیلے والوں، کہاں ہو؟ کیا کوئی میری فریاد سننے کے لیے نہیں؟ ہانی نے اس قدر فریادیں کر کے بنی مزہج کو پکارا لیکن ان کی فریاد رسی کسی نے نہ کی۔ ہانی اپنی حمیت اور غیرت سے اپنے بازو سے بند توڑتے ہوئے غصے سے کانپنے لگے اور آواز لگانے لگے کہ اے بے غیر، تو خنجر یا تلوار یا عصا مجھے دو تاکہ ان پلیدوں کا کام تمام کروں۔ ہانی کو چوک میں لانے والے اوباشوں اور بدماشوں کے پاس اسلحہ تھا۔ انہوں نے ہانی پر حملہ کر کے انہیں پھر گرفتار کر لیا اور بازوؤں کو باندھ کر بازار میں بٹھا دیا۔ پھر لکھا ہے کہ ابن زیاد کے ایک بدصورت غلام رشید نے ہانی پر تلوار تانی اور ہانی کو کہا کہ اپنی گردن لمبی اور سیدھی کرو تاکہ تلوار سے کاٹ دوں۔ ہانی نے کہا کہ میں اس قدر سخی نہیں ہوں کہ اپنے قتل میں تعاون کروں۔ اس بدصورت غلام نے تلوار چلائی لیکن مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ ہانی نے قاضی الحاجات کی درگاہ کی طرف توجہ کی اور عرض کیا کہ اللہ المعاد اللہم الا رحمتک و اخوانک۔ پس اس غلام نے دوسری ضرب لگائی اور انہیں مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ ملحق کر دیا اور سر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ پھر مسلم اور ہانی کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر ان کی لاشوں کو تمام گلیوں اور کوچوں میں گھسیٹا گیا۔ جلادوں نے حضرت مسلم و ہانی کو لوٹ لیا۔ مسلم علیہ السلام کی تلوار اور زرہ محمد بن اشعث لے گیا، حالانکہ مسلم علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ تلوار اور زرہ بیچ کر یہ قرض اتارا جائے، لیکن ابن اشعث نے کہا کہ مقتول کا لباس اور اسلحہ قاتل کا ہو جاتا ہے، اور اگر میں مسلم علیہ السلام سے جنگ نہ کرتا تو اور کوئی شخص نہیں تھا کہ جو مسلم علیہ السلام کو گرفتار کر سکتا۔ میں نے آل محمد کے شیر کو قتل کیا۔ پھر اس نے زرہ اتاری، تلوار اٹھائی۔ ابھی مخنف نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے اس اہانت کو دیکھا تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے اکٹھے ہو گئے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بازاروں میں آ گئے اور ابن زیاد کے بدماشوں اور اوباشوں سے جھگڑا کیا اور مسلم علیہ السلام و ہانی رضی اللہ کے جنازے جبرن اور قہرن ان سے لے جا کر انہیں غسل دیا، کفن دیا اور دفن کر دیا۔ مسلم علیہ السلام کا خروج 8 ذی الحجہ کو ہوا اور اسی دن امام عالی مقام علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گئے اور 9 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اب یہاں پر اس کے بعد لکھا ہے کہ مرحوم شہزادہ فرہاد نے اپنی کتاب میں قمقام میں لکھا ہے کہ جب مسلم علیہ السلام اور ہانی رضی اللہ دونوں شہید ہو گئے تو
ان دونوں کے سر یزید کی طرف بھیج دیے گئے اور مسلم علیہ السلام کے لاشے کو دروازے پر لٹکایا گیا۔ یہ پہلا ہاشمی سر تھا کہ جس کو یزید کے پاس بھیجا گیا اور پہلا جسم تھا جس کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مسلم علیہ السلام اور ہانی رضی اللہ کے سر یزید کو بھیجنا۔ لکھا ہے تاریخ الفتوح میں ذکر ہے کہ جب مسلم علیہ السلام اور ہانی رضی اللہ کو شہید کیا گیا تو ان کے جسموں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور ان کے سروں کو شام بھیج دیا گیا۔ ان کے ساتھ یزید کو ایک خط بھی ارسال کیا گیا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خدا کی حمد و ثنا ہے جس نے امیر شام کا حق دشمنوں سے وصول کر لیا اور دشمنوں کے لیے کافی ہوا۔ امیر کی خدمت میں عرض ہے کہ مسلم علیہ السلام بن عقیل کوفہ آئے تھے اور ہانی رضی اللہ نے ان کی میزبانی کی۔ انہوں نے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لی۔ میں نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مختلف ہیلوں سے ان کی نشاندہی کروائی، پھر ان سے جنگ اور مقابلہ کر کے ان کو گرفتار کیا اور دونوں کے سر جدا کر کے ہانی بن الورائی الف لام واو الف رے این چھوٹی ہے الوارئی اور زبیر بن الارحواہ الف لام الف رے ہے واو الف ہے الارحواہ تمیمی کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو آپ کے مخلص اور مطیع ہیں بریکٹ کلوز ان کی طرف بھیج دیے ہیں بس سلام۔ پھر لکھا ہے کہ جب یہ دونوں شخص خط اور سروں کے ساتھ یزید کے پاس پہنچے اور یزید نے خط پڑھا تو کہا کہ ان دونوں سروں کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دو۔ پھر درج ذیل خط ابن زیاد کی طرف بھیجا، اما بعد تمہارا خط اور مسلم علیہ السلام و ہانی رضی اللہ کے سر پہنچ گئے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی کہ تم نے وہ کام کیا جو میرے دل کی خواہش تھی، جو تم نے کیا بہت اچھا کیا اور میری مراد پوری کر دی۔ جو سر لانے والے تھے ان کو تمہاری خواہش کے مطابق 2,000 درہم عطا کر دیے ہیں۔ یہ خوش ہو کر آپ کی طرف آ رہے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام مکے سے نکل چکے ہیں اور عراق جا رہے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کرو۔ تم تمام راستوں پر جاسوس لگا دو اور ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھو اور جس شخص کو فتنہ گر سمجھو اسے قتل کر دو یا قید میں ڈال دو۔ نیز حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے متعلق مجھے خبر پہنچاتے رہو اور تمام تفاصیل لکھ کر بھیجتے رہو تاکہ میں ان کے حالات سے مطلع رہوں۔ وسلام۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے فرزندان مسلم کا حال۔ آئیے اس ہیڈنگ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایک مرثیے کا بند لکھا ہوا ہے کہ جب قتل ہوا ایلچی سید والا، بچوں پہ عجب حادثہ تقدیر نے ڈالا، کوئی نہ یتیموں کا رہا پوچھنے والا، تھے ننھے سے سینوں میں کلیجے تہو بالا، گیسو بھی پریشان تھے کرتے پھٹے تھے، خورشید سے منہ گرد یتیمی سے اٹے تھے۔ گیسو بھی پریشان تھے کرتے بھی پھٹے تھے، خورشید سے منہ گرد یتیمی سے اٹے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ 3 بیٹوں کے نام عبداللہ، عبید اللہ اور محمد تھے۔ یہ تینوں زمانے کے بہادر جوان تھے اور روز عاشورہ کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کی شہادت کا تفصیلی حال بعد میں ذکر کیا جائے گا، البتہ دوسرے 2 بیٹوں کے بارے میں صاحبان تاریخ و مقاتل میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ دونوں بیٹے باپ کے ساتھ کوفہ آئے تھے اور باپ کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے گرفتار کر کے انہیں قید میں ڈال دیا۔ پھر 1 سال کی قید کے بعد فرات کے کنارے حارث ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور یہ نظریہ جناب مرحوم ملا حسین کاشفی کا روضۃ الشہداء میں ہے۔ بعض دیگر جیسے شیخ صدوق وغیرہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور امام اور اصحاب کی شہادت اور اہل بیت علیہ السلام کی اسیری کے بعد کوفہ لائے گئے۔ ابن زیاد نے یہ خیال کیا کہ یہ مسلم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لہٰذا انہیں کوفے کے زندہ میں ڈال دیا اور 1 سال کے بعد انہیں نہر فرات کے کنارے قتل کروا دیا۔ جناب محدث قمی نے منتہی الاعمال میں یہی قول اختیار کیا ہے اور اسی پر اکتفا کیا ہے۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے نظریہ صاحب
صاحب ریاض القدس، لکھا ہے جناب مرحوم صدرالدین وائس شیرازی نے اپنی کتاب ریاض القدس میں لکھا ہے کہ 2 شہزادے کہ جو نہر فرات پر قتل کیے گئے وہ جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو شام غریباں لشکر یزید کے ہاتھ سے بھاگ نکلے تھے اور وہ کوفے میں گرفتار ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور یہ شہادت کا واقعہ 11 یا 12 محرم کو ہوا۔ ان کو قیدی نہیں بنایا گیا اور اس پر چند قرائن موجود ہیں، قاف ر الف حفظہ نون، قرائن موجود ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے درست اور قابل تصدیق ہے کہ ابن زیاد 6 ماہ تک بصرے میں حاکم رہا اور 6 ماہ کوفے میں حکومت کرتا رہا۔ اگر ابن زیاد شام نہ گیا ہو اور بصرے میں ہو تو پھر ابن جوزی یہ لکھتا ہے کہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شام چلا گیا اور یزید کے خواص دوستوں اور ہم پیالہ ہم نوالا شرابیوں میں شامل ہو گیا۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، لہٰذا یزید اس کے دوستوں کے لیے گانے گایا کرتا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ شام سے عظمت و کرامت کے ساتھ واپس آئیں اور کوفے میں پہنچیں یا کوفے سے گزریں اور ان 2 شہزادوں کو زندان سے آزاد کرائے بغیر مدینہ چلے جائیں۔ یہ بات بہت عجیب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ شہزادے فرماتے ہیں کہ اے ظالم، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے ہیں، کیونکہ یہ اولاد جعفر جناب زینب علیہ السلام کی وجہ سے جو کہ عبداللہ کی زوجہ تھیں ذریت پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، ہیڈنگ ہے طفلان مسلم علیہ السلام کے بارے میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ کا نظریہ۔ لکھا ہے طفلان مسلم کا واقعہ 2 طرح نقل ہوا ہے۔ پہلی نمبر پہ لکھا ہے کہ شیخ صدوق کا بیان اپنی امالی میں، اور دوسرے نمبر پہ ملا میم لام الف تشدید نہیں ہے لام پہ، تو ملا حسین کاشفی کا بیان اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں جو مشہور ہے۔ ہم ان دونوں بیانوں کو ذکر کرتے ہیں تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ نظریہ شیخ صدوق، جناب محدث قمی نے منتہی الاعمال میں شیخ صدوق کے بیان کو یوں نقل کیا ہے کہ شیخ صدوق نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے کہ اہل کوفہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو میدان کربلا سے مسلم علیہ السلام کے 2 شہزادوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد ملعون نے زندان کے داروغہ کو بلایا اور کہا کہ ان 2 بچوں کو زندان میں ڈال دو اور ان پر سختی کرو، ان کو اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ مظلوم بچے اس زندان کی تنگی اور تاریکی میں رو رو کر زندگی بسر کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو جو کی 1 روٹی اور گرم پانی سے جو کہ حکومت کی طرف سے انہیں ملتے تھے افطار کر لیتے تھے۔ یہ مدت 1 سال ہو گئی تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ ہماری زندان کی مدت بہت لمبی ہو گئی ہے، اس طرح تو ہم قید خانے میں مر جائیں گے اور ہمارے جسم اس قید خانے میں ہی ختم ہو جائیں گے، لہٰذا اپنا تعارف کرائیں، شاید داروغہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ جب شام کے وقت داروغہ دال الف ریوا غین ہے، داروغہ کھانا دینے زندان میں آیا تو چھوٹے شہزادے نے کہا کہ اے بزرگ، کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، وہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر بچے نے کہا کیا جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں، جعفر تو وہ شخصیت ہیں کہ خدا نے جنت میں ان کو 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے رہیں۔ اب بچے نے کہا کہ کیا حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ان کو کیسے نہ پہچانوں، وہ تو میرے امام علیہ السلام ہیں۔ پھر بچے نے کہا اے بزرگوار، ہم تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت و ذریت ہیں، ہم مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ ہم پر اس قدر سختی نہ کر، کچھ نہ کچھ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ کی وجہ سے ہم پر مہربانی فرماؤ۔ جو ہی اس شیخ نے یہ بات سنی تو بچے کے قدموں پر گر پڑا اور پاؤں کو بوسہ دے کر کہنے لگا اے ذریت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان تم پر قربان، ابھی زندان کا دروازہ کھولتا ہوں، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ جب رات ہو گئی تو داروغہ کھانا لایا، بچوں کو دیا اور ان کو زندان سے نکال کر ایک راستے پر لے آیا اور کہا کہ میری آنکھوں کے نور، تمہارے دشمن بہت زیادہ ہیں، دشمنوں سے بچتے رہنا، رات کو سفر کرنا اور دن کو چھپ کر آرام کرنا۔ بس یہ دونوں شہزادے تاریک راہ پر
چل نکلے اور چلتے چلتے ایک بوڑھی کے مکان پر پہنچے۔ وہ بوڑھی عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ چونکہ شہزادے چل چل کر بہت تھک گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر آرام کرنے کو غنیمت جانا۔ شہزادوں نے بوڑھی عورت سے کہا، اے مادر، ہم دونوں چھوٹے بچے اس شہر میں مسافر ہیں، کوئی منزل نہیں، ہم پر مہربانی فرما تاکہ ہم رات کی تاریکی میں تمہارے پاس آرام کر سکیں، جب صبح ہوگی تو ہم اپنے سفر پر چلے جائیں گے۔ ضعیفہ نے کہا کہ اے میری آنکھوں کے نور، آپ کون ہیں کہ مجھے آپ سے عطر کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور ایسی خوشبو میں نے زندگی بھر کبھی نہیں سونگھی۔ شہزادوں نے کہا، ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت ہیں اور ابن زیاد کے زندان سے بھاگ کر آئے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے میری آنکھوں کے نور، میرا داماد ایک فاسق اور خبیث شخص ہے جو کربلا کی جنگ میں موجود تھا۔ مجھے خوف ہے کہ وہ میرے گھر آئے اور تمہیں میرے گھر دیکھے تو تمہیں کہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ شہزادوں نے کہا، رات تاریک ہے، امید ہے کہ وہ شخص آج نہیں آئے گا اور ہم صبح سویرے تمہارے گھر سے چلے جائیں گے۔ بس ضعیفہ ان شہزادوں کو گھر لے آئی، کھانا دیا، کھانا کھا کر شہزادے بستروں پر سو گئے۔ البتہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان شہزادوں نے فرمایا کہ ہمیں کھانے کی طلب نہیں، ہمیں جائے نماز دو تاکہ نماز شب پڑھ سکیں۔ پھر نماز شب پڑھ کر وہ سو گئے۔ چھوٹے شہزادے نے بڑے شہزادے سے کہا، اے بھائی، آج ہماری امن کی رات ہے اور سکون ہے، ہم ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ موت ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ پس ان شہزادوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور سو گئے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو اس بوڑھی کا داماد گھر آن پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی نے پوچھا، کون ہے؟ اس خبیث نے کہا، میں ہوں۔ بوڑھی نے پوچھا، اس وقت تک کہاں تھے؟ اس نے کہا، جلدی دروازہ کھولو ورنہ تھکان سے میں مر جاؤں گا۔ عورت نے پوچھا، یہ تھکان کیوں ہے؟ اس نے کہا، عبید اللہ کے زندان سے مسلم بن عقیل کے 2 بچے نکل گئے ہیں۔ امیر کوفہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو شخص ان شہزادوں کے سر لائے گا اسے 2000 درہم انعام میں دیا جائے گا۔ میں اس انعام کی لالچ میں سارا دن ادھر ادھر تلاش کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے ان بچوں کا سراغ نہ مل سکا۔ عورت نے اسے نصیحت کی کہ اے شخص، اس خیال کو ذہن سے نکال دو اور پیغمبر کی دشمنی سے پرہیز کرو۔ اس نصیحت کا اس خبیث پر کوئی بھی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا غصے سے کہنے لگا کہ عورت، تو ان شہزادوں کی حمایت کیوں کر رہی ہے؟ شاید تمہارے پاس ان کا کوئی سراغ یا اطلاع ہے۔ اٹھو، ہم دونوں امیر عبداللہ کے پاس چلتے ہیں، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اس مسکین بوڑھی نے کہا، امیر کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور اس صحرا میں رہتی ہوں۔ اس خبیث نے کہا، دروازہ کھولو تاکہ میں اندر داخل ہوں اور کچھ وقت آرام کر کے دوبارہ ان کی تلاش میں نکل جاؤں۔ عورت نے دروازہ کھولا اور اسے کھانا دیا۔ وہ کھانا کھا کر بستر پر سو گیا۔ اس نے شہزادوں کی نیند کے دوران میں ان کی سانسوں کے چلنے کو محسوس کیا تو مشتعل اونٹ کی طرح اٹھا اور غصے سے آوازیں نکالنے لگا۔ رات کی تاریکی میں شہزادوں کی سانسوں کی آواز کی طرف جانے کے لیے دیوار اور زمین کے سہارے سے چلتا گیا، حتیٰ کہ اس کا نجس ہاتھ چھوٹے بچے کے سر کے بالوں تک جا پہنچا۔ مظلوم شہزادے نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تو صاحب مکان ہوں، تم کون ہو؟ تو چھوٹے بچے نے بڑے بھائی کو اٹھایا کہ جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ اب یہاں پر مرثیے کا ایک بند ہے، بازو پہ چھوٹے کے پڑا دست جفا کار، تو کون ہے کہنے لگا وہ چونک کے ایک بار، جھنجھلا کے کہا اس نے کہ میں گھر کا ہوں مختار، تب بھائی کو چونکا کے یہ بولا وہ دل افگار، جس بات کا دھڑکا تھا وہ آفت کی گھڑی ہے، کیا سوتے ہو اٹھو کہ اجل سر پہ کھڑی ہے۔ پھر شہزادوں نے کہا، ہم سچ سچ بتا دیں تو ہمیں تکلیف تو نہیں دے گا تو؟ اس نے کہا کہ ہاں، نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ ہم سچ بتائیں تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں ہوں گے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امان پر گواہ بناتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ جب اس خبیث نے سے امان کا اقرار کرا لیا تو بتایا کہ اے شیخ، ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت ہیں اور ابن زیاد کے زندان سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے کہا، تم موت سے بھاگتے رہے لیکن موت کے چنگل میں آپ پھنسے۔ خدا کی حمد ہے جس نے مجھے تمہارے اوپر فتح و کامیابی عطا فرمائی ہے۔ پھر اس ملعون نے اسی وقت ان کے بازوؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا اور وہ شہزادے اسی حالت میں ساری رات بندے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس ملعون نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے لے جا کر قتل کر دو۔ غلام اپنے آقا کے حکم کے مطابق شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے لے گیا۔ جب
لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ یہ شہزادے اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اس نے انہیں قتل نہ کیا اور خود کو نہر فرات میں چھلانگ لگا دی اور دوسرے کنارے سے نکل گیا۔ پھر لکھا ہے کہ حارث خبیث نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ ان شہزادوں کو قتل کر دو، لیکن اس نے بھی باپ کے حکم کی مخالفت کی اور غلام کی طرح نہر فرات کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ جب اس ملعون نے یہ دیکھا کہ ان مظلوم شہزادوں کو قتل کرنے کے لیے خود تلوار لے کر ان کے پاس آیا، جب طفلان مسلم علیہ السلام نے اس ملعون کو تلوار لہراتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو کا نہ بند ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا، اے بزرگوار، ہمیں گرفتار کر کے بازار میں بیچ دو اور ہماری قیمت سے فائدہ اٹھاؤ اور ہمیں قتل نہ کرو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، میں تمہیں قتل کر دوں اور تمہارے سر اتار کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں اور 2000 درہم انعام لوں۔ شہزادوں نے کہا، اے شیخ، ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت اور رشتہ داری کا خیال کرو۔ اس نے کہا، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہو۔ انہوں نے کہا، ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ جو حکم دے اس پر عمل کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارا خون بہا کر عبید اللہ ابن زیاد کا قرب حاصل کروں گا۔ شہزادوں نے فرمایا، ہمارے چھوٹے سن اور ہمارے بچپن پر ہی رحم کھاؤ۔ اس نے کہا، خدا نے میرے دل میں رحم پیدا ہی نہیں کیا۔ شہزادوں نے آخری فریاد کی کہ اے شخص، اگر تو نے ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو ہمیں اس قدر مہلت دے دے کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ اس نے کہا کہ اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ بس طفلان مسلم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھی اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی، یا حیو یا قیوم یا حلیم یا احکم الحاکمین، ہمارے اور اس کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما۔ اس وقت اس ملعون نے بڑے شہزادے پر تلوار کھینچی اور مظلوم شہزادے کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر کو ایک ٹوکری میں رکھ لیا۔ جب چھوٹے شہزادے نے یہ منظر دیکھا تو اپنے خون آلود بھائی کی گردن سے لپٹ لیا اور کہا، میں اپنے بھائی کے خون سے خضاب کرتا ہوں تاکہ اسی حالت میں جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں۔ اس ملعون نے کہا، ابھی تجھے بھی اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہوں۔ پھر اس نے چھوٹے شہزادے کی گردن پر تلوار مار کر سر تن سے جدا کر دیا اور سر کو ٹوکری میں رکھ دیا، جبکہ دونوں کے پاس جسموں کو پانی میں ڈال دیا۔ پھر ان شہزادوں کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور جب دارالامارہ کے دروازے پر پہنچا اور عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سر رکھے تو عبید اللہ ملعون کرسی پر بیٹھا تھا اور ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جو ہی اس کی نظر ان 2 شہزادوں کے پاک اور نورانی سروں پر پڑی تو 3 دفعہ اپنی کرسی پر سے اٹھا اور بیٹھا۔ پھر ان شہزادوں کے قاتل سے خطاب کر کے کہا کہ تو برباد ہو جائے، ان کو کہاں سے تلاش کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ ہماری ایک بری عورت کے مہمان تھے۔ ابن زیاد کو یہ جواب ناگوار گزرا اور کہا کہ اے ملعون، تو نے ان کے مہمان ہونے کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے مہمان کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ ابن زیاد نے کہا، جب تو انہیں قتل کرنے والا تھا تو انہوں نے کوئی بات کی؟ تو اس ملعون نے شہزادوں کی ہر بات اس کو بتائی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ ان شہزادوں کی آخری کلام یہ تھی کہ ہمیں مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں۔ اور انہوں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں یہ فریاد کی کہ اے احکم الحاکمین، ہمارے اور اس کے درمیان تو خود ہی فیصلہ فرما۔ عبید اللہ نے کہا، اے لوگوں، احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو ابھی اٹھے اور اس فاسق و فاجر شخص کو قتل کر دے؟ ایک شامی شخص اٹھا اور کہا کہ اے امیر، یہ کام میرے حوالے کر دو۔ عبید اللہ نے کہا، اے شامی، اس شخص کو وہاں لے جاؤ جہاں اس نے ان شہزادوں کو قتل کیا ہے اور وہیں قتل کر کے اس کے نجس خون کو ان کے پاک خون سے مخلوط نہ ہونے دینا اور سر جدا کر کے جلدی میرے پاس لے آنا۔ اس شامی نے ایسا ہی کیا اور اس کے سر کو نیزے پر اٹھا کر ابن زیاد کی طرف آنے لگا۔ جب کوفے کے بچوں نے اس ملعون کے سر کو نوکے نیزے پر دیکھا تو اسے پتھر اور تیر مارنے لگے اور یہی کہتے تھے کہ یہ منکر ہے ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ نقل صدوق رحمۃ اللہ
تاریخ کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ابن زیاد شام چلا گیا اور یزید کے خصوصی دوستوں میں سے ہو گیا اور قطعاً 1 سال کوفے میں نہ رہا، لہٰذا ہماری نظر میں شیخ صدوق والی روایت قابل اعتماد نہیں ہے۔ اچھا سامعین، اب یہاں پر پیج 135 تک ہم پہنچے ہیں اور ٹائم بھی ایسا ہو گیا ہے کہ اگر ہم اگلا جو کہ تفصیل ہے فرزندان مسلم علیہ السلام کے بارے میں ملا حسین کاشقی کی روایت کو پڑھنے کا آغاز کریں تو وہ پھر اس ٹائم میں مکمل نہیں ہو سکے گی، تو پھر اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اگلی نشست میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔